अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जून के महीने में एयर इंडिया का एक बोइंग 787 अहमदाबाद के करीब गिरकर तबाह हो गया था। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद वो नीचे एक आबादी में जाके गिर गया। अब उसकी जो इब्तदाई तफ्तीश हुई है, इंक्वायरी हुई, और उसके बाद मैंने चैट जीपीटी के ज़रिए मालूम किया कि ताज़ा तरीन उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो क्या थी। तो उसमें ये कहा गया कि दोनों इंजनों के लिए फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को टेक ऑफ के 1 सेकंड के अंदर मैनुअली यानी दस्ती तौर पर कट ऑफ पोजीशन पर मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ, इंजन बंद हुए। बिल्कुल। और पायलट्स जो उनके लिए रेफरल यही है कि अगर वो पायलट्स पे डालेंगे, जो कि ज़्यादा आसान है क्योंकि जब चला गया अब दुनिया से, इज़ नो मोर, तो उस पर अगर कुछ भी ऐसी गलती भी डाल देंगे कि ये तो बिल्कुल ही एक ब्लंडर था, तो दे कैन डू, बिकॉज वो कह सकते हैं कि ठीक है जी, पायलट ने ये किया था, जहाज़ में कोई फॉल्ट नहीं। बेसिकली वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं एयर इंडिया एंड बोइंग के इट वाज अ ह्यूमन फैक्टर। तो जनाब इस वक्त हमारे साथ रफ़ीक जान साहब दोबारा मौजूद हैं। और सबसे पहले तो आपको सलाम रफ़ीक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। तो थैंक यू फॉर आप इनवाइटिंग। तो आपने अपना गुज़िश्ता जो क्लिप था वो भी देख लिया, आपके पास ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट है वो भी आ गई है। तो अब आप क्या कहेंगे, हकीकत क्या है? जी, एक्चुअली जो पिछला हमारा प्रोग्राम था उसका जो जिस नोट पे हमने एंड किया था, वो मैंने यही कहा था ना कि क्योंकि जब क्रैश हो जाता है तो जब पायलट्स भी नहीं होते, पैसेंजर्स भी नहीं होते, जहाज़ भी नहीं होता, तो कई आसारियाँ होती हैं। उसके बाद फिर जो जिसकी पावर ज़्यादा है, कहते हैं ना माइट इज़ राइट, तो बोइंग कंपनी हो या एयरबस हो, तो वो अपने आप को एग्जोनरेट करने के चक्कर में होते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी तो वही होती है कि दे ब्लेम द पायलट्स किसी न किसी तरह से। और यही हमारा लास्ट प्रोग्राम का एंड था, और उसकी यूँ समझ लें कि कंटिन्यूशन अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली वही हुआ कि जो 14 या 15 जुलाई को आया था जी उनका प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है एयर इंडिया की अपनी जो है AAIB की तरफ से, इंडियन अथॉरिटीज़ की, उन्होंने जो उसमें जो है वो बॉम्ब शेल जो डिस्कवरी की है वो मोर और लेस एक्सपेक्टेड थी। कि उन्होंने कहा जी कि पायलट्स जो हैं उनकी गलती थी, और उन्होंने ये फ्यूल स्विचेस जो हैं इनको छेड़ा है। उसके साथ साथ उन्होंने इनकी पायलट जो कैप्टन था उसकी ज़हनी हालत पे भी शक का इजहार कर दिया, जो कि बहुत अजीब है कि एयरलाइन की तरफ से, क्योंकि अगर उस तरह से होता है तो फिर तो एयरलाइन को सू किया जा सकता है लोगों की तरफ से कि भाई आपके जो पायलट्स हैं वो अगर मेंटली सिक हैं तो आप उनको किस तरह से जहाज़ दे रहे हो अरबों खरबों डॉलर का। तो उससे भी ज़ाहिर हो रहा है कि चूँकि ये हशप करने के लिए स्टोरी को उन्होंने ये सब किया, और जो रीज़न उन्होंने दिया वो रीज़न टेक्निकली इम्पॉसिबल है। मतलब वो जहाज़ खुद कहता है कि भाई ये जो स्विचेस मेरे लगे हुए हैं ये आप पुल करके इनको आप चेंज करोगे, इनको आप पुश करके या किसी इनएडवर्टेंट तरीके से कोई चीज़ इस पे लग भी जाती है, हाथ कोई चीज़, तो दे कैन नॉट मूव। वो एक डिज़ाइन उनका ऐसा है कि वेरी वेरी स्टडी एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन है उसका। तो जो कि इस चीज़ को वो रूल आउट कर देता है कि जी वो खुद हुआ हो। दूसरी चीज़ ये है कि जो टाइम लाइन है उसके हिसाब से भी देखा जाए तो 30 सेकंड टोटल जहाज़ हवा में रुका है, हवा में था। जो 30 सेकंड उसमें देखे ना, जहाज़ ने टेक ऑफ भी किया, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि इतने बज के इतने सेकंड पे जो है ना वो एक इंजन बंद हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर 10 सेकंड के बाद उन्होंने दोबारा उसको ऑन किया। तो ये एक टेक्निकली अनबिलीवेबल है जो स्टोरी उन्होंने घड़ी है। तो बात वही हुई है कि उन्होंने दे वांटेड टू पुट द ब्लेम ऑन पायलट्स, क्योंकि दे आर नो मोर, वो वापस तो आएंगे नहीं कि अपने आप को क्लियर करने के लिए। तो एज यूजुअल वही हुआ कि इन्होंने उसकी जो केस नहीं क्लोज करने के लिए फाइल क्लोज किया। वो तो क्लियर हो गया ना कि उन्होंने अब पायलट पे डाल दिया है। अब इससे जी आगे कहानी क्या है, क्योंकि आपने एक पोस्ट भी शेयर की है जिसमें लिखा हुआ है मे डे। वो जब पायलट मुश्किल में आते हैं तो उसको कहते हैं मे डे कॉल होती है। तो वो उसमें क्या था, उसकी ज़रा वजाहत कीजिए। ये पोस्ट हम अपने नाजरीन के साथ यहाँ शेयर भी कर सकते हैं, जिसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मे डे, हमें कोई मसला आ रहा है। और उसका जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि जो सीनियर पायलट था सबरवाल, उस पे जिम्मेदारी आ रही कि शायद उसने
جان بوجھ کے کوئی جو ٹیک آف کے وقت جو سوئچ ہوتا ہے فیول کا وہ بند کر دیا اس نے؟ نہیں وہی تو کہ بند تو کوئی پائلٹ دیکھا نہیں کرتا. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوسائڈل ایکٹ تھا تو جس نے سوسائڈ کرنا ہے تو ہی کین کمٹ سوسائڈ آن دا گراؤنڈ آلسو. اس نے جہاز میں جا کے مارنا ضروری ہے. پہلی تو یہ بات ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ جتنے 30 سیکنڈ جہاز کو ملے تھے اس میں جہاز نے ٹیک آف بھی کیا, یوزول نارمل تھا جہاز, لفٹ آف ہوا اور جہاز 600 فٹ تک گیا جو ریکارڈ بتا رہا ہے. اس کے بعد جب انجن بند ہوئے تو انجن بند ہونے پہ پائلٹس نے جو ان کا جو پروٹوکول ہوتا ہے میسج کی, مے ڈے وی ہیو لاسٹ بوتھ انجنس, وی لاسٹ لفٹ. مطلب یہ کہ دونوں انجن بند ہو گئے اور لفٹ نہیں ہے, یہ اس کا تھا. اور اے ٹی سی نے جب رسپونڈ کیا اس کو تو اس کو واپس جواب ملنے کا ٹائم نہیں ملا. بائی دیٹ ٹائم اٹ کریش. جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کیپٹن نے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پروسیجر میں ہی نہیں ہوتا اس سوئچ کو چھیڑنا کبھی بھی. اور یہ جو 16,000 گھنٹے کی فلائنگ کر چکا تھا پائلٹ, کیپٹن جو تھا سبروال, وہ ان کے پروسیجر میں ویسے بھی نہیں ہوتا پائلٹس کے اس سوئچ کو چھیڑنا. ایون اگر انجن بند بھی ہو جاتے ہیں, جیسے یہ ایک یونیک انسیڈنٹ ہوا ہے, تو ان کے پروسیجر میں نہیں ہوتا کہ آپ اس سوئچ کو چھیڑیں. کیونکہ یہ چھیڑنا تو یہ ہے نا کہ ان کیس اگر اس نے واپس آ بھی جانا ہے سسٹم نے, تو آپ نے سوئچ کو چھیڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوئچ آپ خراب کر دیں چھیڑ کے. تو یہ ان کے پروسیجر میں نہیں ہوتا کبھی بھی. کچھ چیزیں ایسی تو کاکپٹ میں کہ پائلٹ جو ہے نا دے کی ناٹ ٹچ ونس ایئر کرافٹ از ایئر بورن. اوکے, تو اس میں اب ذمہ داری بنیادی طور پہ انہوں نے پائلٹ پہ ڈال دی. جو ایئر بلو کا ایک حادثہ ہوا تھا ادھر اسلام آباد میں, شاید آپ کو یاد ہو. جی بالکل تو یاد ہے. اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ وہ پائلٹ کی شاید ذمہ داری تھی, کہ اس لیے کہ وہ روزے سے تھا, اتنا ذہنی طور پہ اجائل نہیں تھکا تھا, ہوا تھا. ہاں تھکا بالکل. ہوا تھا. تو کیا اس کیس میں ممکن نہیں ہے اس طرح؟ نہیں, اس کیس میں آپ تھکاوٹ کو تو کہہ سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ فار ایگزامپل کہ ایئر لائن جو ہے اس نے پائلٹس کو انڈر پریشر رکھا ہے, فار ایگزامپل لیٹس سے, اگر ایسا بھی ہے تو دیکھیں نا کوئی پائلٹ آج تک یہ چیز نہیں ہوا نا, جتنے بھی جہازوں کے حادثے ہوئے ہیں اس میں آج تک ایسا کوئی پروف نہیں ملا انکوائری میں بھی کہ جی پائلٹ نے خود انجنز بند کیے ہوں. اب ایئر بلو کا جو حادثہ تھا وہ یہ تھا کہ پائلٹس تھکے ہوئے تھے اور پھر موسم خراب تھا اور اس نے لینڈنگ کے بجائے اس نے کنٹینیو کیا ایک اور سرکٹ کرنے کے لیے, پر وہ مارگلا کی طرف چلا گیا. تو لیکن یہ کہ اس میں یہ نہیں ہے نا کہ پائلٹ نے خود کوئی جہاز کو گرایا. لیکن ایئر انڈیا کے چکر میں تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دے آر بلیمنگ پائلٹ, کہ پائلٹ نے کرمنل ایکٹ کیا کہ جہاز خود بتا رہا ہے کہ جی میں اس وقت اتنی ہائٹ پہ آ گیا ہوں اور ایوری تھنگ از نارمل. لیکن رپورٹ میں کہہ رہی ہے کہ اتنے بج کے اتنے سیکنڈ پہ جہاز کا ایک انجن بند ہوا, پھر ایک سیکنڈ کے بعد دوسرا بند ہو گیا. لیکن وہ ہوا نہیں کہہ رہے. اس میں دوسری جو نیکسٹ اسٹیٹمنٹ اس میں کہا گیا کہ اٹ واز مینولی سلیکٹڈ, جو کہ ٹوٹلی اس چیز کو وہ رول آؤٹ کرتی ہے کہ اگر جہاز اڑ رہا ہے نارمل اور اتنا سینئر پائلٹ ہے تو وہ سوئچ کو کیوں چھیڑے گا, جو کہ ان کا کام ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر اس نے جب انجن شٹ ڈاؤن ہو گئے دونوں, ان کا جو ایس او پی ہوتا ہے کہ یہ سینڈ دا میسج مے ڈے, جو کہ ان کے پاس صرف یہ واحد ایک ریکارڈنگ ہے ٹی سی کے پاس جو ٹرسٹ وردی ہے کہ انہوں نے یہ میسج دیا تھا. اس کے بعد کوئی ریکارڈنگ یا کوئی کمیونیکیشن اس لیے نہیں کہ اس کے بعد جہاز کو ٹائم ہی نہیں ملا, کریش ہو گیا. اچھا, تو اس میں ایسا عام طور پہ حادثوں کے بعد کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے پہلے بھی اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ کیا کمپنیاں جو ہیں, یعنی بوئنگ کمپنی اپنی شہرت کو بچانے کے لیے, اپنے بزنس کو بچانے کے لیے تمام تر جو ملبہ ہے وہ پائلٹ پہ ڈال دے گی؟ کیوں کرتے ہیں وہ ایسے؟ کیا بنیادی طور پہ صرف بزنس بچانا ہوتا ہے؟ یعنی ٹیکنیکل فالٹ تو کسی بھی چیز میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے, یہ تو کہ اس میں ایسی بڑی بات کیا ہے اس میں؟ جی بالکل. اس کا یہ وجہ ہے نا کہ کیونکہ بوئنگ جو ہے اس نے اسپیشلی جو جہاز ہے, باقی جہازوں میں ظاہر ان کی جو ریسرچ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے R&D اس پہ اربوں ڈالر خرچ ہوتا ہے, لیکن اس جہاز کا اسپیشلی بوئنگ نے $34 بلین اس کی ریسرچ پہ لگائے تھے, ڈیولپ کرنے میں, جہاز کو پروڈیوس کرنے میں. تو جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظاہر انہوں نے وہ $34 ارب تو خیر کئی گنا زیادہ انہوں نے وصول کر لی ہوں گے ابھی تک, جو انہوں نے 2-3 ہزار جہاز بیچ دیے. لیکن بوئنگ ہو یا ایئر بس ہو, کیونکہ یہ ان کی ایک مونوپلی بھی ہے دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ, کہ انہوں نے جب جہاز کریش ہوتا ہے تو دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ دا بلیم آن دا مینوفیکچرنگ.
جہاز پہ. لیکن ہمیشہ ایسے ہوئے, ہمیشہ تو نہیں, لیکن یہ کہ جو کچھ ایسے فیٹل ایکسیڈنٹس ہیں جو کہ میرے پاس 3-4 کا میں نے ریکارڈ ڈگ آؤٹ کیا ہے. وہ ایک تو آسٹریلین ایک ایئر لائن ہے, ابھی آئی تھنک شاید وہ بند ہو گئی, کا لاؤڈا ایئر تھی. اس کا 91 میں جہاز کریش ہوا تھا ٹیک آف کے بعد. اور اس میں پتہ یہ چلا کہ جہاز کا جو ریورس تھرسٹ ہوتا ہے, جس کو ہم بریک کہتے ہیں, جہاز کی بریک انجن کی, وہ بریک ہوا میں لگ گئی, جو کہ نہیں ہونی چاہیے نا. تو جہاز جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہوا میں ہی وہ زمین پہ آ کے گرا. اس کا انہوں نے جو انکوائری بوئنگ نے کی, یو ایس اے کی جو اتھارٹیز ہیں NTSB, انہوں نے ایز یوزل یہ سوچا کہ ٹھیک ہے ہم کوئی بھی کہانی گڑھ کے ان کو بتا دیں گے. تو اس کا جو آنر تھا وہ فراری کا چیمپئن تھا, ایک زمانے کا ورلڈ چیمپئن, نکی لاؤڈا. تو اس نے کہا کہ نہیں جی میں ایم ناٹ ہیپی. تو وہ خود فلائی کیا, اس نے US گیا, اس نے انہیں کہا جی کہ یہ آپ کی رپورٹ سے میں مطمئن نہیں ہوں, تو مجھے آپ الاؤ کریں کہ میں سیمولیٹر میں پائلٹس کے ساتھ اس کو سیمولیٹ کروں. پہلے انہوں نے نہیں مانا, لیکن پھر اس نے کہا کہ ظاہر ہے وہ ایک آنر تھا ایئر لائن. سیمولیٹر کی آپ وضاحت کر دیں ذرا, وہ کیا ہوتا ہے؟ سیمولیٹر وہ ہوتے ہیں جو جہاز کے پائلٹس کو ٹریننگ کے لیے ایک جہاز کی ایک کاکپٹ ہوتی ہے ایک کمرے کے اندر. اس کے اندر سے یوں سمجھ لیں کہ جب اس کے اندر پائلٹس فلائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جہاز ہوا میں اڑ رہے ہیں. اس کے اندر سارے روٹس ہیں پورے ورلڈ کے نا. اور اصل میں ٹریننگ جو ہے تو وہ بھی سیمولیٹرز پہ ہوتی ہے, ٹریننگ اسی پہ ہوتی ہے. بیسیکلی جو بیس ٹریننگ ہوتی ہے موسٹلی اسی پہ ہوتی ہے. ایون آج کل تو وہ جہاز اڑانے کی بھی ٹریننگ نہیں دیتے, اس پہ کر کے ان کو پتا کہ یار یہ کیونکہ وہ آلموسٹ جہاز کی قیمت کے برابر ہوتا ہے. تو اس نے جب انسسٹ کیا کہ نہیں جی مجھے آپ الاؤ کریں, جتنے پیسے میں آپ کو چاہیے میں دوں گا, تو انہوں نے مشکل سے انہوں نے شاید یہ سوچا کہ چلو ہو سکتا ہے کہ رزلٹ ہمارے حق میں آئے. تو اس نے پائلٹس کے ساتھ جب سیمولیٹر میں اس چیز کو کیا تو 15 بار انہوں نے اس کو اٹیمپٹ کیا, اور 15 بار وہی ہوا جو جہاز کریش ہوا تھا. اچھا, مطلب کہ بوئنگ کو اس نے جھٹلایا ہے کہ یہ دیکھیں. تو ایک تو وہ کیس تھا. پھر 99 میں ایجپٹ ایئر کا جہاز گرا تھا, لاس اینجلس سے ٹیک آف کیا. اس میں بھی انہوں نے جہاز جو ہے نا کوئی 30-35 ہزار فٹ کی بلندی پہ تھا, مطلب نارمل تھا سب کچھ, اور جہاز کے فلائٹ کنٹرول میں کوئی ایشو آیا اور جہاز اسی طرح سے وہ بھی گر گیا سمندر میں. آئی تھنک اٹلانٹک میں, اس میں پیسیفک یا اٹلانٹک کسی میں گر گیا تھا. اس کا بھی یہی ہوا کہ کچھ سال لگے جب رپورٹ, جو انیشل رپورٹ اس نے کہا جی کہ پائلٹ سے جو ہے نا سوئسائڈ کیا. پھر ایجپٹ ایئر نے کہا جی نہیں ہمیں ایف بی آئی سے کروانی ہے. انہوں نے کہا NTSB FBI کو انہوں نے ریکویسٹ کی. FBI نے جب کیا تو پتہ چلا کہ نہیں جو اس میں ٹیکنیکل فالٹ تھا. تو یہ 2 کیس تھے جو کہ ایک نارمل آؤٹ سائڈ امریکہ, لیکن جو امریکہ کے اندر ہیں وہ تو اتنے ہیں کہ ابھی 4 دن پہلے ایک جہاز تھا ان کا 737, جس کا فلائٹ کے دوران فلیپ ایک بہت بڑا ایک پارٹ ہوتا ہے, وہ گر گیا. وہ گر کے کسی آبادی میں گرا, لوگوں نے پولیس کو بلایا. تو وہ یہ امریکہ کی ایئر لائن ہے اور امریکن جہاز ہے. پھر پچھلے سال 2024 میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک جہاز جو ڈیلیور کیا تھا بوئنگ نے, وہ تھا الاسکا ایئر کو. 2 مہینے پرانا جہاز تھا, صرف 2 مہینے. اچھا, اس کا ٹیک آف کے بعد جو جہاز کلائم کر رہا تھا تو اس کا ایک ایمرجنسی ڈور ہوتا ہے, اس کو بند رکھا ہوتا ہے, اس کو نارمل یوز نہیں ہوتا, اس کو پلگ کہتے ہیں. وہ پلگ کیا ہوا تھا ایک طرح کا کہ یہ ضرورت نہیں ہے, مطلب یہ ایک ڈور ہے لیکن اس کو پرماننٹلی جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کو لاک کر کے رکھا ہوتا ہے. وہ اڑ گیا جہاز کے اندر سے نا, مطلب وہ جو پلگ تھا وہ بلو آؤٹ ہو گیا. اچھا, تو وہ لکی تھے پیسنجر بھی اور جہاز بھی, کہ اس میں زخمی تو ہوئے لیکن جہاز کریش نہیں, انہوں نے لینڈ کروا لیا. اور وہ بھی جو ڈور گرا تھا وہ آبادی میں گرا تھا کہیں پہ آ کے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اس کی انکوائری کی گئی تو بوئنگ نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ نہیں جی یہ الاسکا ایئر کا جو ہے نا ان کا اپنا مسئلہ ہے. جب بعد میں پتہ یہ چلا کہ جی 2 مہینے پہلے جہاز جب ڈیلیور ہوا ہے تو اس میں وہ جو ڈور کا حصہ تھا نا پلگ, وہ اس کے 4 بولٹس ہوتے ہیں, وہ بولٹ لگے ہوئے نہیں تھے. اچھا, یعنی بوئنگ کی فیکٹری سے وہ 4 بولٹ نہیں لگائے گئے تھے. تو یہ مطلب چند ایک ایسی چیزیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بوئنگ کے اندر بھی ہیومن کام کر رہے ہیں, پائلٹس بھی ہیومنز ہیں. لیکن یہ کہ پائلٹس کو بلیم کرنا اس لیے ایزی ہوتا ہے کہ بیکاز دے آر نو مور. لیکن بوئنگ اپنے غلطیاں جو وہ کبھی نہیں ایکسیپٹ کرے گی, کیونکہ ان کا ظاہر بزنس افیکٹ ہوگا. اب اس سے بھی یہ ہوا کہ انہوں نے رپورٹ تو کر دی ریلیز, لیکن اس میں اتنے فلاز ہیں کہ سب سے پہلے تو ایئر انڈیا کے جو پائلٹس ہیں انڈیا کے اندر, پائلٹس ایسوسیشن ہے جو اوور آل, انہوں نے بھی سنا ہے کہ کچھ موومنٹ شروع کر دیے گورنمنٹ کے اگینسٹ کہ جی آپ ہمیں بدنام کر رہے ہیں.
ایسا تو ہے نہیں, کیونکہ پائلٹس کو ظاہر ہے لاکھوں روپے سیلریز دینے کے لیے آپ رکھتے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پائلٹس پہ شک ہے تو پھر آپ روبوٹ سے انسٹال کر دو ان کی جگہ, پھر پائلٹس تو نہیں رکھے نا ہاں تو اس کا بھی یہ آپ کریش کیا کے بعد. سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پائلٹ جو ہیں وہ وہاں پہ ایئر انڈیا کے وہ ایک لحاظ سے سراپا احتجاج ہیں, بڑی ان کے درمیان اب یکجہتی بھی نظر آ رہی ہے, تو کیا وہ بوئنگ کو سو بھی کر سکتے ہیں, اس کے خلاف مقدمہ بھی کر سکتے ہیں اس قسم کی رپورٹ دینے کے نتیجے میں؟ نہیں, سو تو میرے خیال میں آج تک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جو جو ابھی اس وقت جو میڈیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں یہ کلیئر ہے کہ بوئنگ, ٹاٹا اور انڈین گورنمنٹ, یہ تینوں انوالو ہیں اس رپورٹ میں. مطلب اپنا نام خراب نہیں کرنا چاہتے. تو انڈین گورنمنٹ ہوگی, ٹاٹا گروپ ہے کیونکہ اس کی ایئر لائن ہے, اور بوئنگ, یہ تینوں ڈال رہے ہیں صرف اس پہ پائلٹس پہ. پائلٹس کین سو, لیکن وہ ظاہر انہیں پتہ ہے کہ سکسیس نہیں ہوگی. لیکن دیر از ون وے کہ اگر جس طرح باقی ماضی میں کیا گیا, if they request Boeing or American authorities to ask FBI to do the inquiry, جو کیونکہ جو ان کا ایف بی آئی ہے پھر وہ ان کے لیے ایک وہ بھی ہوتا ہے, کریڈٹ بھی مل جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہمیں کہا گیا. تو شاید اس کیس میں 2-4 سالوں بعد یا 5-10 سالوں کے بعد اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے. لیکن ابھی تک تو یہی ہے کہ اس وقت جتنے بھی جہاز کے سسٹمز بتا رہے ہیں, جتنے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں, ہر چیز وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پائلٹس کی غلطی اس میں بالکل نہیں ہے, ٹیکنیکل ریزن تھا. چلیں جناب, بہت بہت شکریہ. آپ نے اچھا ایک جو پہلے بات کہی تھی تقریباً ویسے ہی وہ ثابت ہوئی, اور یہ لگتا ہے کہ جو تمام بڑے ہیں کسی بھی معاشرے میں, چاہے وہ بھارت ہے, چاہے پاکستان ہے, چاہے امریکہ ہے, اور بڑوں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بڑی کارپوریشن ہے جیسے بوئنگ ہے, پھر اس کے بعد ایئر انڈیا, وہ بھی بڑی کارپوریشن ہے, ان کی حکومت بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. بوئنگ کمپنی, حکومت, اور جو ایئر لائن خود ہے, یعنی یہ تمام بڑے مل کے ملبہ آسانی سے اس طرف شفٹ کر لیتے ہیں جہاں سے ان کو کوئی مزاحمت نہیں مل سکتی ہے. اور اس کیس میں جو آپ نے کہا بھی تھا بالکل وہی ہوا ہے کہ پائلٹ کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پہ جس طرح یہ جھوٹ ایک لحاظ سے بولتے ہیں, نہیں معلوم کہ جان بوجھ کے بولتے ہیں یعنی, یا سچ نہیں بتاتے, تو سچ نہ بتا کر یہ تو بنیادی طور پہ اپنے تجارتی مفادات کو بچانے کی خاطر انسانی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ فائنل جو رپورٹ آئے گی ایئر انڈیا کے طیارے کے حادثے کے حوالے سے وہ کیا کہتی ہے. تو رفیق صاحب, بہت بہت شکریہ.